अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-मुनाफ़िक़ून पारा नंबर 28 की आयत नंबर 1 से 5 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ूना, इज़ा जब जाअका आए तेरे पास मुनाफिक, क़ालू तो कहते हैं, नशहदु हम गवाही देते हैं, इन्नका बेशक तू ला रसूलल्लाह अल्लाह का रसूल है, वल्लाहु यालमु और अल्लाह तबारक जानता है, इन्नका ला रसूलु कि तू उसका यकीनन और उसका रसूल है, वल्लाहु यशहदु और अल्लाह शहादत देता है, इन्नल मुनाफ़िकीना लकाज़िबून अलबत्ता ये जो मुनाफिक हैं यकीनन झूठे हैं। इत्तख़ज़ू उन्होंने बना लिया है, ऐमानहुम अपनी कसमों को जुन्ना ढाल, फसद्दू उन्होंने रोक दिया, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, इन्नहुम बेशक वो सा बुरा है, मा कानू या मालून जो वो कर रहे हैं। ज़ालिका ये इसलिए बिअन्नहुम आमनू कि वो ईमान लाए, सुम्मा काफरू फिर कुफर किया, फतुबिया और लगा दी गई मोहर अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फ़हुम पस वो ला यफ़क़हून नहीं समझते। वइज़ा और जब रायतहुम आप उनको देखते हैं तो जिबुका तो आपको अच्छे लगते हैं, अजसामुहुम उनके जिस्म, वहीं यक़ूलू और अगर वो बात करेंगे तो तस्माउ लिक़ौलिहिम तो तू कान लगाता है उनकी बात, कान लगा कर सुनता है, तवज्जो से सुनता है। कान्नहुम जैसे कि खुशबुन लकड़ियाँ हैं, मुसन्नदा टेक लगाई हुई लकड़ियाँ, या सबूना वो समझते हैं, कुल्लु हर सहीहा ऊंची आवाज़ को, अलैहिम के उनके ख़िलाफ़ ये, हम वो अदुबु असल दुश्मन हैं, फ़हज़रहुम पस उनसे होशियार हो जाओ, बचो। क़ातलहुमुल्लाह हलाक करे उनको अल्लाह, कत्ल करे मारे उनको, अन्ना कहाँ यूफ़कून बहकाए जा रहे हैं। वाइज़ा और जब कीला कहा जाता है, लाहुम उनसे, तालौ आओ, यस्तग़फिर लकुम बख्शिश मांगे रसूल, लकुम तुम्हारे लिए, रसूल अल्लाह अल्लाह का रसूल, लव्वौ तो फेर लेते हैं, रूसम अपने सरों को, वारायतहुम आप उनको देखेंगे, यसुद्दूना फेर लेते हैं अपने आप को इस तरह कि वहुम मुस्तकबिरून कि वो तकब्बुर करने वाले हैं। बा मुहावरा तर्जुमा। जब मुनाफिक तेरे पास आते हैं और कहते हैं हम शहादत देते हैं कि तू यकीनन अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह जानता है कि तू यकीनन उसका रसूल है, और अल्लाह शहादत देता है कि ये मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना लिया, बस उन्होंने अल्लाह की राह से रोका, यकीनन ये लोग जो कुछ करते रहे हैं बुरा है, ये इसलिए कि वो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो वो नहीं समझते। और जब तू उन्हें देखे तुझे उनके जिस्म अच्छे लगेंगे, और अगर वो बात करें तो तू उनकी बात पर कान लगाएगा, गोया वो टेक लगाई हुई लकड़ियाँ हैं, हर बुलंद आवाज़ को अपने ख़िलाफ़ गुमान करते हैं, यही असल दुश्मन है, बस उनसे होशियार रहे, अल्लाह उन्हें हलाक करे, कहाँ बहकाए जा रहे हैं। और जब उनसे कहा जाए आओ अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करे, तो अपना सर फेर लेते हैं, और तू उन्हें देखेगा कि वो मुंह फेर लेंगे इस हाल में कि तकब्बुर करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-मुनाफ़िक़ून पारा नंबर 28 की आयत नंबर 1 का 5 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह अल-मुनाफ़िक़ून मदनी सूरह है, इसमें 11 आयतें और 2 इसके रुकू हैं। इज़ जाअकल मुनाफ़िक़ून। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में तशरीफ़ आवरी से कुछ अर्सा पहले औस और खज़रज के दरमियान होने वाली जंग बास स्पेशली
اس میں جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اپنا ایک سردار مقرر کر لیں، بلکہ انہوں نے طے ہی کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی باقاعدہ تاج پوشی کر کے اسے اپنا سردار مان لیں۔ تو اسی دوران میں چند مدینہ سے لوگ مکہ آئے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جا کے پھر مدینہ میں مسلمانوں کو دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی۔ تو آپ علیہ السلام کی مدینہ میں تشریف آوری کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو تھے ان کی سرداری کی امید ناکام ہو گئی، اس لیے وہ پھر آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ کچھ مدت تک تو وہ کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرتے رہے، مگر بدر کی عظیم الشان فتح کے بعد ان کے پاس مدینہ میں رہنے کے لیے مسلمان ہونے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں رہا، تو وہ مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی بھی مسلمان ہو گئے، مگر ان کا اسلام لانا صرف جان بچانے کے لیے یا پھر دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، جہاں کہیں مال غنیمت کی امید ہوتی تھی جہاد پر بھی چلے جاتے تھے، مگر دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ دشمنوں کا ساتھ دیا۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، لا رسول اللہ، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین قسمیں کھاتے تھے۔ اگر تو دل سے کوئی مومن ہے، مسلمان تھے، تو ان کو وفاداری کا یقین دلانے کی قسم کے ذریعے ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کو عمل کے ذریعے وہ یقین دلا سکتے تھے، تو یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اللہ کو پتہ ہے کیا آپ اس کے رسول ہیں، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ منافقین جھوٹے ہیں، یہ جو گواہی دیتے ہیں نا، یہ اپنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں، دل ان کے بات یہ نہیں کہتے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے کہ مسلمان ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم ان سے دنیا اور آخرت کے دنیا کے فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ پہلے تو وہ ایمان لے آئے، قسمیں کھائیں، پھر انہوں نے کیا کیا ہے، پھر کافر ہی رہے، تو اس لیے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد قسمیں کھانا اور شیطان کے پیچھے لگنا، دراصل اور اسی چیز نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل نفاق پر جم گئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اثر میں ہوتا تھا یہ تھا کہ اکثر منافقین خوشحال تھے، صاحب حیثیت تھے، ہوشیار لوگ تھے، تو اس کے علاوہ جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کا سردار تھا نا عبداللہ بن ابی، معاشی لحاظ سے بھی رئیس تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لمبے قد والا تھا۔ جب بدر کے قیدیوں میں سے عباس جو تھے وہ بھی موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو ان کو کسی کی قمیض پوری نہیں آئی سوائے عبداللہ بن ابی کے۔ وہ اونچے لمبے تھے تو وہ بھی اونچے لمبے تھے، ہیلدی تھے، یعنی دیکھنے میں وہ اتنے ڈیل ڈول خوبصورت جسم والے طاقتور دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کانام خوشب مسندہ، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھی ہوئی لکڑیاں، یعنی جیسے لکڑیوں کی لمبائی چوڑائی اور خوبصورتی کے باوجود ان میں عقل سمجھ نہیں نہ ہوتی، ان کو ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایسے مجلس میں ٹیک لگا کر یہ دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھے کہ یہ سیانے ہیں، خوبصورت ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ سمجھ رہے ہیں، ان لکڑیوں کی طرح ہیں۔ یا سبونا کلا صیحۃ علیہم، اب اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بظاہر ان کا دل اتنا کمزور ہے، ہلکی سی بھی شور کی آواز سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس ان پر حملہ ہو گیا۔ ہم العدو فاحذرہم، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اصل دشمن یہ ہیں، کیونکہ کافر تو کھلم کھلا دشمنی کرتے ہیں، جس سے بچنا آسان ہے، یہ تو گھر کے بھیدی ہیں، آستین کے سانپ ہیں، ان سے بچنا زیادہ مشکل ہے۔ قاتلہم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بد دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کا حال ایسا ہے کہ دفع ہو جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ رسول تمہارے لیے
بخشش کرے، بخشش کی دعا کرے تو ویسے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، استغفر اللہ، نہ معذرت کرتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی دکھ ہے، نہ افسوس ہے کہ ہم غلط ہیں، اپنی غلطی پر ڈٹے ہوئے تکبر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المنافقون پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 سے 11 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء علیہم استغفرت لہم، سواء ایک جیسا ہے، برابر ہے، علیہم ان پر، استغفرت کہ آپ بخشش کی دعا کریں، لم تستغفر لہم، استغفرت لہم کہ آپ بخشش کی دعا کریں ان کے لیے، ام یا لمنا تستغفر لہم تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، لن یغفر اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ لہم ان کو، ان اللہ لا یہدی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم الفاسقین فاسق نافرمان قوم کو۔ ہم الذین یقولون، یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں، لا تنفقوا نہ خرچ کرو، علی ان پر، من جو عند رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ینفضوا وہ منتشر ہو جائیں، پھیل جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، ولکن اور لیکن المنافقین لا یفقہون منافق نہیں سمجھتے، یقولون وہ کہتے ہیں، لا رجعنا اگر ہم چلے گئے واپس، الی المدینۃ مدینہ کی طرف لوٹ گئے، لیخرجن تو ضرور نکال دیں گے، الاعز عزت والا، منہا اس میں سے، الذل ذلیل کو، وللہ العزت ولرسولہ اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور مومنین کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون اور لیکن منافق نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم نہ ہلاک کرے تم کو یا نہ غافل میں ڈال دے تم کو تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک اس طرح، فاولئک پس وہی ہیں، ہم الخاسرون وہی خسارہ اٹھانے والے، وانفقوا اور خرچ کرو، من سے ما جو رزقناکم تم کو ہم نے رزق دیا، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آئے، احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت، فیقولو پس وہ کہے، ربی اے میرے رب، لولا کیوں نہ، اخرتنی تو نے مجھے مہلت دی، ڈھیل دی، الا طرف، اجل مدت، قریب کی مدت تک، فاصدق میں صدقہ ہی کر دیتا، واکن اور ہو جاتا، من الصالحین نیکوں میں سے، ولن یؤخر اللہ اور ہرگز نہیں اللہ مہلت دے گا، نفساً کسی جان کو بھی، اذا جب آ گیا اجلھا اس کا وقت، واللہ خبیر اور اللہ تبارک پوری طرح باخبر ہے، بما تعملون جو تم کر رہے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ، ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، اور لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں، یقیناً اگر ہم مدینہ واپس گئے تو جو عزت والا ہے وہ اس میں سے ذلیل تر کو ضرور ہی نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور لیکن منافق نہیں جانتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا
جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المنافقون پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 تا 11 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سواء علیہم استغفرت لہم۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے معافی کی امید کو ختم کرنا ہے، کیونکہ منافقوں کی تمام شرارتوں اور بے ادبیوں کے باوجود آپ علیہ السلام اپنی طبیعت کے لحاظ سے رحمت اور شفقت کی بنا پر چاہتے تھے کہ ان کے لیے معافی کی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے معافی کی دعا سے منع فرما دیا، کیونکہ ان کا فسق حد سے بڑھ چکا تھا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں سے ان منافقین کے فسق کے نمونے کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کے طور پر اس میں اظہار ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بدترین فاسق ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک یہ اور اس اگلی آیت یقولون لئن رجعنا۔ حدیث میں آتا ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں لوگوں کو بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو اس میں سے ضرور باہر نکال کر دے گا۔ تو یہ سن کر زید بن ارقم کہتے ہیں یہ سن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کی طرف پیغام بھیجا، اسے بلایا، اس سے یہ بات پوچھی تو اس نے پکی قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ لوگوں نے کہا زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ کہا ہے، تو میرے دل میں اس بات سے بہت تکلیف پہنچی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اذ جاءک المنافقون نازل فرما کر میری تصدیق فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا تاکہ ان کے لیے استغفار کریں، تو انہوں نے اپنے سر پھیر لیے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ منافقین خود بھی نہیں خرچ کرتے تھے، اتنے حریص تھے دوسرے مخلص مسلمانوں کو بھی روکتے تھے کہ وہ بھی خرچ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے رزق دے سکتا ہے، مگر منافقین یہ بات نہیں سمجھتے۔ پھر یہی والی یقولون لئن رجعنا، کہتے ہیں کہ ایک بار نہ کون سے صحابی بیان کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار ایک لشکر میں تھے تو ایک مہاجر آدمی نے ایک انصاری کو اس کے پیچھے کی جانب سے لات ماری، تو انہوں نے کہا او انصاریوں، اور مہاجر نے کہا او مہاجروں، یعنی اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا جاہلیت کی اس پکار کا کیا معاملہ، یعنی اونچی اونچی آواز کیوں پکارے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کی پیچھے کی جانب سے لات ماری ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو کیونکہ یہ بہت بدبودار ہے۔ جب عبداللہ بن ابی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا انہوں نے ایسا کیا ہے، یاد رکھو اگر ہم مدینہ واپس پہنچے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو اس میں سے نکال دے گا، یعنی ہم انصار ہیں تو مہاجرین کو نکال دیں گے۔ یہ بات سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے رہنے دو، لوگ یہ بات کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرتے، اور انصار مہاجرین سے زیادہ تھے، جب وہ مدینہ آئے پھر بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَالْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ذلیل ہیں، نعوذ باللہ جو آئے ہیں یہاں پر ہجرت کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ساری عزت کن کے لیے، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا تو یہ عزت کی ان کے لیے اللہ نے اس آیت میں بتایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम। मुनाफिकीन के बुरे अमाल का हाल बयान करने के बाद तमाम ईमान वालों को, चाहे वो मुखलस हैं मुनाफिक हैं, इन दो चीज़ों से होशियार रहने की नसीहत फरमाई है जो इंसान के लिए फ़ितने का बायस बनती हैं, औलाद और माल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फ़ितना है, मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। एक बार हदीस में आता है कि हसन और हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ दौड़ते हुए आए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथ चिमटा लिया और फरमाया बेशक औलाद बखील बनने और बुज़दिल बनने का बायस होती है कि ये औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज से, रोज़ों से, बाकी काम से गाफिल ना कर दे। जो ऐसा करेगा असल खुसारा उसी इंसान का होगा। वानफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, यानी अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि नफाक से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से जितना हो सके मरने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। ये ना हो कि मरते वक्त तुम्हारी ये तमन्ना हो कि काश अल्लाह मुझे और मोहलत दे देता, मैं आखिरत का सामान तैयार कर लेता। इससे पहले पहले आखिरत का सामान तैयार कर लो। वला युअख्खिरुल्लाह नफ्सन, अल्लाह ताला के बता रहे हैं कि इसमें डांटा जा रहा है कि हर काम करते वक्त याद रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे अमल की पूरी तरह खबर है। तो अल्लाह ताला का जब वादा आ गया तो वो किसी को आगे पीछे उस वादे को नहीं करने देगा। इसके अलावा अल्लाह ताला के नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह ने वादा किया है और बुरे अमल करने वालों के लिए वईद भी सुनाई है। सूरह मुकम्मल होगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुनाफिकून। अल्लाह तबारक हमको अमल की तौफीक अता फरमाए।